बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा सुबह सवेरे, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूँ इशफाक इसाक सिद्दीकी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? खैरियत से? क्यों हंसी आ रही है आप? ऐसे ही मैं कहता हूँ कि देखिए ये जो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स बड़े मैटर करते हैं और वो जाहिर है कि नोट भी की जाती है। आपको पता है ये डिबेट्स वगैरह में हमारे यहाँ तो हम लफाजियाँ इतनी करते हैं, हमारे सियासतदान भी, लेकिन इंटरनेशनली हमें देखता हूँ कि जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा होता है तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके एक एक चीज़ पर माहिरीन बैठ के बात कर रहे होते हैं कि ये जो इसका इशारा किया इसका मकसद ये हो सकता है, इस तरह से बैठा है तो इसका मकसद ये हो सकता है। और तो इवन के जैसे कि प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है और कितना आपने रिटोरिक बोला है, क्या आपने जो है सब्सटेंशियल बोला है जिसमें कोई सब्सटेंस है। जी जी। तो इन पर बड़े एनालिसिस होते हैं। आमने सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उनके प्लान पता चलते हैं, विजन आपका यहाँ पर सियासतदान साइड पे बैठे रहते हैं, उनके वर्कर्स हामी और बाकी सारे जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स आपस में और अगर तो आप कोई पार्टी के बड़े लीडर हैं तो आप अपनी मर्जी के सहाफी को इंटरव्यू देंगे और जाहिर है फिर सहाफी अपनी भरपूर कोशिश भी करें सवालों गलवाने की तो वो फिर जवाब फिर जैसे आते हैं। बहरहाल बहुत से अहम मामलात हैं जिन पे हमने बात करनी है, मैं रोज कहता हूँ, लेकिन बात यह है कि मामलात वाकई अहम होते हैं। इलेक्शंस के हवाले से जाहिर है कि कुछ वो नवंबर में होने थे, वैसे वो तो नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन हो जाएंगे। साल मेंशन किया उन्होंने, ये मुझे नोटिफिकेशन में देखना है। 2023 के बाद जनवरी आएगा 2024 में, तो उन्होंने भाई ये नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। अब सभी कह रहे हैं कि जी डेट्स दे दें तो डेट भी दे देंगे, लेकिन पहले तो उन्हें हल्का बंदियां भी करनी। कितने काम है इलेक्शन कमीशन के, नन्ही सी जान और इतने काम, लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये काम हो जाएंगे और जो आईनी और कानूनी मामलात हैं वो सारे हल करने के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे अवाम की उमंगों के मुताबिक। और जो हुकूमत आएगी वो कौन सी होगी? अवाम की नुमाइंदा हुकूमत, चुनिंदा नुमाइंदा अवाम के वोटों से मुंतखब। चलें इस पर बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। इंतजार की घड़ियां खत्म, इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। चारों सूबे के चीफ सेक्रेटरीज को इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। बेशतर अवामी मकामात पर खवातीन के लिए पब्लिक टॉयलेट्स न होना संगीन मसला है। बहावलपुर डिवीजन में खवातीन के लिए पिंक टॉयलेट्स का क़याम काबिल कदर अहम शाहराहों और बड़ी सड़कों पर कायम किए गए हैं। खबरदार होशियार, कहीं आपका बच्चा स्कूल से फरार होकर कोई गलत राह तो इख्तियार नहीं कर रहा। नजर और खबर रखना जरूरी है। इस्लामाबाद पुलिस की स्कूल चलो मुहिम इस सिलसिले में अहम कदम है। और इस्लामाबाद के निजी होटल में शाहीन शाह अफरीदी की तकरीब वलीमा, शादाब खान, इमामुल हक, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की भी शिरकत। साथ ही खिलाड़ियों ने दुल्हे के साथ तस्वीर बनवाई। तो ये जिक्र है 2019 का। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया था जिसे फैजाबाद धरना केस कहा जाता है। 2 रुकनी बेंच था और उस फैसले के बाद जी बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिसमें ये कहा गया था जी कि ये जो धरना दिया गया उस पर जो फैसला आया उसके बाद जो उनके खिलाफ रेफरेंस आया, इसके सारे कनेक्शन और डॉट्स मिलते हैं। अब क्या हुआ है, अब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। तो इससे पहले जो 3 चीफ जस्टिस रहे उन्होंने इसकी रिव्यू पिटिशन को नहीं टेकअप किया, रिव्यू में चले गए थे। रिव्यू पिटिशन दायर कर दी थी जिसमें आई गेस MQM थी, PTI थी, शेख रशीद भी थे और दीगर भी अनासिर थे। तो अब चीफ जस्टिस ने नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है 28 सितंबर को। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है और जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में होगा ये समाअत। जबकि PTI MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन भी दी गई थी। उनके फैसले में अगर आप देखें तो फैजाबाद धरने फैसले की वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा को रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा। और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से गुज़िश्ता रोज केस मुकर्रर करने की दरखास्त की गई थी। वजारत दाखिला समेत मुतल्लिका फरीकीन ने 15 अप्रैल 2019 को नजरसानी दरखास्त दायर की थी। वजारत दिफा,
पैमरा IB की जानिब से भी नजरसानी दरखास्तें दायर की। अब जाहिर है कि ये देखना होगा कि ये केस दोबारा से खुलेगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, और उस वक्त जिस तरह से सदर भी हवाला दे चुकी हैं कि उनके लिए जो मुश्किलात शुरू हुई थी उनका आगाज़ इस केस के फैसले से मुताल्लिक हुआ था, जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी और ओवरऑल जो हमने देखा था कि सिलसिला रहा, और उसके बाद फिर मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। अब ये है कि बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है अदल की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो वो यहाँ पर बैठ के अब इस मामले को दोबारा से टेकअप करेंगे। आज है 22 सितंबर, अब से 6 दिन बाद ये मामला देखा जाएगा। अच्छा जी, अब तस्करा कर लेते हैं साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा। बताया जाता है साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और नए चीफ जस्टिस के बारे में पेश गोई दुरुस्त निकली। फैसल वाडा ने कहा था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते नैब तरामीम उड़ा देंगे और नए चीफ जस्टिस आते ही फैजाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। क्या बात है, दोनों बातें दुरुस्त निकली। अच्छा, पहले ऐसी पेशगोइयां वो करा करते थे शेख रशीद साहब। हाँ, यंग ब्लड चाहिए ना हमें। हाँ, फैसल वाडा साहब। मतलब ये नहीं कह रहा कि शेख रशीद साहब जवानी है, लेकिन आजकल थोड़ा सा मुश्किलात में वो शेख रशीद साहब की वो जो क्या कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी, हाँ। कितनी दफा उन्होंने कहा वो नहीं हुई ना, फिर नहीं, बहुत सारी बातें उनकी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो ये काम किया करते थे। फैसल मंजूर वाडा हसन साहब के ख्वाब याद हैं आपको? हाँ, वो ख्वाब देखा करते थे। साहब ने जो ये 2 प्रेडिक्शन की हैं बड़े हैरत अंगेज तौर पे ये वर्ड टू वर्ड सही साबित हुई। वर्ल्ड कप के बारे में भी हम लेंगे प्रेडिक्शंस। अच्छा जी, पाकिस्तान टीम के बारे में पूछना चाहिए। तो बहरहाल अब ये है कि ये हमें जाहिर है कि बहुत शुक्रिया भाई, हम ये चीज़ देखते हैं कि मुल्क में जैसे ही ऐलान होता है, जैसे चीज़ें अपडेट और अपग्रेड हो रही होती हैं, तो फिर सियासी मैदान भी गर्म होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, आप ये देखिए कि बयानियाँ और बयानात खुल के सामने आ जाते हैं और फिर उसके ऊपर चीज़ें क्लैरिटी से आती हैं। हाँ, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वो पुराना वतीरा अपना रहे हैं और वो जो गोलाबारी लफ्जी की जाती थी उसकी भरपूर तैयारी मुस्लिम लीग नून कर रही है। मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है जी, वो ये कहते हैं जी कमर जावेद बाजवा की तौसी की हिमायत। उनसे सवाल पूछा गया राना सनाउल्लाह से कि आप लोगों ने इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे और आज भी आप 5 का टोला करके बात करते हैं और कहते हैं जी उन लोगों की वजह से जी हमारे साथ ये हुआ। तो जब सवाल पूछा गया, तो जब एक्सटेंशन का टाइम था तो आपने उनकी हिमायत क्यों की? तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये मुहावरा बड़ा कॉमन है और यहाँ पर फिट बैठता है। वो कैसे? राना सनाउल्लाह ने बकायदा इस शो के जवाब में एतराफ कर लिया, सवाल के जवाब में एतराफ कर लिया कि नून लीग ने अपने फायदे के लिए तौसी दी और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुलकर बता दिया कि हमें तौसी देकर इस फितने को रास्ते से हटाने में मदद मिली। अब ये मुझे बाद में समझ में नहीं आई, लेकिन बहरहाल राना साहब ने क्या कहा पहले आपको दिखाते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये वो वक्त था जब आप ये देखिए कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान ये चाह रही थी कि किसी तरह से तौसी हो जाए। जो पहला नोटिफिकेशन निकला था वो वज़ीर आज़म हाउस से निकला था, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। फ़ारूक नसीम साहब वजारत छोड़ के केस लड़ रहे थे, यानी कि उस वक्त तो कुर्बतें ऐसी थी कि मुझे नहीं लगता कि नून लीग कभी ख्वाब ख्याल में भी प्रेडिक्ट कर सकती थी कि हम ऐसा जो करने जा रहे हैं आगे, जो भी तरमीम शर्मीम जो भी चीज़ उसका कोई फ़ायदा होगा। लेकिन उस वक्त सारे के सारे तौसीक के हक़ में हो गए, क्योंकि उस वक्त की अहम ज़रूरत थी। नज़रिया ज़रूरत उस वक्त भी था और जाहिर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम भी आता रहता है। और ये जो आगे की बात उन्होंने की, मेरी समझ में नहीं, आपकी समझ में आई थी? कौन सी बात? कि जी उससे आगे चल के ऐसे असरात हुए कि हमें छुटकारा पाने में मदद मिली। तो वो हदफ ये बड़ा उन्होंने जी स्ट्रेटेजी बताई है कि उन्होंने हासिल क्या किया तौसी देके। तो अब ये राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, इसकी मजीद वजाहत वो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन हमें याद है कि मरियम नवाज साहिबा उस वक्त कहा करती थी जी इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और मैं तो ऐसा चाहती नहीं थी। 16 माह की हुकूमत भी उनकी नहीं थी, उसमें भी उनका रोल नहीं था। चाचे की हुकूमत डिफरेंट होती है। अच्छा, अब जरा नून लीग क्या कह रही है सारी सूरत हाल में वो भी बता देते हैं। वो कहते हैं जी 16 माह की हुकूमत को आप डील कह सकते हैं। हो सकता है पीटीआई को इख्तियार में लाने वालों को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। अब आपको राना सनाउल्लाह साहब की बात समझ आ रही है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब ने सादा लफ्जों में बात बता दी है। नून लीग के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम खबर विद मेहर बुखारी के साथ गुफ्तगू में कहा कि हमेशा ये बात कहता रहा हूँ, हर एक को गलतियां मानकर मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जनरल बाजवा, जनरल फैज साहब कौमी मुजरिम करार दिए गए राना सनाउल्लाह की तरफ से, और फिर उन्होंने ये भी माना है कि स्ट्रैटेजी के तहत हमने एक्सटेंशन दी थी बाजवा साहब को। डील से आप लोग आए थे 16 माह के लिए। यू कैन कॉल इट अ डील, बट ये भी तो हो सकता है कि उनको अपनी गलती भी महसूस हो गई। जब पीटीआई की हुकूमत थी
میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ اگر وہ سیڑھی ہٹا دیں اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی. عمران خان بھی قصوروار ہیں, جو مانگتے تھے, اور جو دینے والے تھے وہ بھی تو قصوروار ہیں. جہاں اپنی غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں ان دا پاس, اور جہاں ان کی غلطیاں ہیں ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح سے حکومتیں نہیں چل سکتی ہیں. اچھا جی, آج 22 ستمبر ہے, تو 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, اور نیو یارک میں گزشتہ روز انہوں نے فارن پالیسی ڈائیلاگ میں گفتگو کی اور کہا کہ افغانستان میں اگر استحکام نہ آیا تو عالمی امن کے لیے خطرہ ہوگا. اور پھر باقی اور کیا کچھ کہا انہوں نے؟ کاکڑ صاحب موجود ہیں اور وہاں پر جی ان کے انٹرویوز بھی جاری ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر میں جو غیر قانونی اقدامات ہیں اس نے خطے کو بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے. کیا مزید کہا ہے یہ دیکھتے ہیں. Stable Afghanistan continues to remain an important foreign policy priority for Pakistan and the United States. Pakistan understands that peace and stability in its neighborhood is an essential prerequisite for economic prosperity. The measure taken by India in 2019 in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have pushed our region into a dangerous and dark alley. The government and the people of Pakistan are deeply concerned about the deteriorating human rights situation in IIOJK Hindutva, becoming emboldened in a manner that they are now going beyond the reach. Unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil is a reflection of that ominous tendency. بڑا اچھے طریقے سے پاکستان کا کیس بالخصوص اگر ہم کشمیر کی بات کریں اور جو بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا, انہوں نے یہاں پر مینشن بھی کیا تھا جو سکھ رہنما کا کینیڈا میں قتل ہوا ہے اس حوالے سے بھی, تو دیٹس ویری پازیٹیو اینڈ آئی لائک ہز ٹائی. جی جی, مجھے ان کی ٹائی کا کلر اچھا لگا. ٹائی تو مرحوم رحمان ملک صاحب کی بھی اچھی ہوا کرتی تھی, بڑی زبردست کلر بڑے کلیکشن ہوتی ہے. کلرفل ان کی چوائس تھی. جی اچھا جی, اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں جسٹن ٹروڈو کا, جن کے ملک میں ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا. کل بھی خبر آ رہی تھی کہ ایک اور سکھ رہنما کو قتل کر کیا گیا ہے. جی ہاں. تو یہ بھارت جو ہے وہ رک نہیں رہا, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں اس کو اتنی شہ مل چکی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو 5 یا 6 جو سپر پاورز ہیں اس میں اس کا شمار بھی ہونے لگا ہے, وہ 7ویں سپر پاور ہے. لیکن بہرحال کینیڈین وزیر اعظم آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اور بھارت نے اب اس کے حوالے سے اپنا ریاکشن بھی دیا ہے کس طریقے سے جو کینیڈا کے شہری ہیں جی ان کے لیے ویزوں کا اجرا پر پابندی لگا دی. سوچیں وہ تو تڑپ رہے تھے انڈیا جانے کے لیے. او مائی گاڈ, لائنیں کتنا لگی لاس ہو ہوئی گیا تھیں. ہوگا. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے. اچھا, کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ بھارت ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے شہری کو دوسرا ملک قتل کر دے. So the government of India were involved in killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have rigorous and independent justice system. We call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. تو جسٹن ٹروڈو جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم اس کے تہ تک پہنچیں گے, اور وہ بھارت کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مل کے اس کی تحقیقات کر کے دیکھ لیتے ہیں, جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بھارتی ریاکشن کیا انہوں نے کہا, ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے, آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے, یو آر ناٹ ویلکم. اچھا جی, بہرحال آ گیا وہ شاہکار جس کا ہم شروع میں تذکرہ کر رہے تھے. جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. فائنلی ٹھیک ہے, اب انتخابات کا شیڈیول بھی جلد جاری کیا جائے گا. تو الیکشن کمیشن 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دے گا. اچھا, حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع ہوگی. حتمی فہرست کے شائع ہونے کے 54 دن کے بعد جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے, یعنی کہ 9 نومبر کو ہو رہے ہیں 90 دن پورے. جی جی, 30 کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست سامنے آ رہی ہے, اور الیکشن جو ہوں گے وہ جنوری کے لاسٹ ویک میں ہوں گے. تو یہ تو 90 دن سے ایکسیڈ ہو گیا معاملہ. ہاں جی, تو اس پہ سیاسی جماعتوں کے کچھ تحفظات ہیں, کچھ نے ویلکم کیا ہے. اب جناب آپ کو بتا دیتے ہیں جی, ساتھ ہی جو نگراں وزیر اعظم ہیں وہ یہ کہتے ہیں پاکستان چند مہینوں میں نئی حکومت کا انتخاب کرے گا. اور کونسل آف فارن ریلیشن سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مستحکم اور جمہوری پاکستان ہماری اولین ترجیح ہے. اب جناب ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹریز سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان کو عام انتخابات کی تیاری کا حکم دے دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب ساتھ ہی
ایک ہم کہتے ہیں نا کہ الیکشن سے پہلے ایک ماحول بنتا ہے, سیاسی جماعتیں باہر نکلتی ہیں, اپنے ووٹرز کو لاتی ہیں جی جلسہ گاہ میں, اپنا ویژن یا اپنا مینیفیسٹو, اپنا منشور پیش کرتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں جی آپ ہمیں کیوں ووٹ دیں. تو اس کے لیے جی ان سب کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی, تمام جماعتوں کو. اب کیا ہو رہا ہے, اب جب سے نیب ترمیم والا جو کیس ہے اس کے جو فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں, جو بڑے بڑے قائدین ہیں, ان پر کیسز کھل گئے ہیں. ابھی ظاہر باضابطہ طور پر وہ عدالت میں اس طرح منتقل نہیں ہوئے ہیں, لیکن اس اعلان کے بعد اب ظاہر الیکشن کی بھی تیاری کرنی ہے, پھر کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں. سابق صدر آصف زرداری نے چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کی, صورتحال جو سیاسی ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی, اور ادھر نیب آرڈیننس ترمیم کے خاتمے کے بعد کیسز میں جو پیش رفت ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی نشانے پر آ گئی ہے. بات کر لیتے ہیں جی اسی پہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نیر حسین بخاری صاحب. ویری گڈ مارننگ ٹو یو نیر بخاری صاحب. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے, چلیں 90 دن نہ صحیح. ایک تو یہ کہ اس پہ بھی آپ تھوڑا سا ریمارک اپنا ایک ریئیکشن دے دیجیے گا کہ یہ جنوری کے آخری ہفتے میں تو یہ نومبر میں تو نہیں ہو رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ ظاہر ہے کہ الیکشنز ہوں تو آپ اپنی انتخابی مہم میں جاتے ہیں, اپنے نظریات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ووٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو نیب کیسز کا کھلنا, یہ الگ تلوار کا لٹکنا, یہ کتنا ڈسٹریکٹنگ ثابت ہو سکتا ہے فار پولیٹیکل پارٹیز؟ شکریہ. گزارش ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو رہا ہمیشہ سے, اور آج بھی موقف ہے کہ ہم تو اصرار کرتے تھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. آئین کا تقاضا یہ ہے. بہرحال الیکشن کمیشن نے بھی ڈیٹ تو نہیں دی, ایک انڈیکیشن دی ہے کہ لاسٹ ویک. تو ہم تو آج بھی مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن شیڈول دیا جائے اور اسپیسیفک ڈیٹ دی جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بالکل مطالبہ کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان کو اپ ہولڈ کیا جائے. اور اسی سلسلے میں جب ہمارا ڈیلیگیشن بھی ملا, جس میں خود شریک تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 29 اگست, تو ہم نے وہاں پہ ضرور اصرار کیا کہ جی آپ الیکشن کا ڈیٹ دیں, شیڈول دیں, تاکہ یہ انسٹیبلٹی ہے, یہ انریسٹ ہے, اس میں سے کمی آئے گی اور پولیٹیکل پروسیس شروع ہوگا. ابھی انہوں نے ڈیٹ تو ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں دی, لیکن پھر بھی ابھی یہ معاملہ سب جوڈس بھی ہے. اس کے لیے الیکشن کمیشن کیا موقف لیتا ہے کہ وہ بیانڈ 90 ڈیز کیوں گئے ہیں. اوبویسلی ان کو ایکسپلینیشن تو یہ دینی پڑے گی, کیونکہ آرٹیکل 224 تو 90 ڈیز وہ یہ دے سکتے ہیں نا, آپ لوگ جاتے جاتے نئی حلقہ بند نئی مردم شماری کے تحت کے لیے فیصلہ کر گئے تو انہیں حلقہ بندیاں کرنی تھی. دوسرے بلاول صاحب بھی فرماتے رہے کہ بھلے آپ 90 روز کی دیں, 100 روز کی ڈیٹ دیں, 120 دن چلے لے لیں, ہمیں ڈیٹ دے دیں. کیا آپ لوگوں کو یہ بتا دیں پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی جنوری کے لاسٹ ویک میں اگر ڈیٹ دے دیتے, لیٹ سپوز 28 جن کہہ دیتے ہیں, یہ قابل قبول ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, ہم تو یہ جو آپ نے کہا کہ چیئرمین بلاول نے کہا 110 دن 120 دن, وہ بڑے سرکاسٹک ٹون میں انہوں نے کہا تھا. ہی نیور مینٹ دیٹ, کیونکہ انہوں کا تو موقف یہی تھا کہ جو ہماری سی سی کا فیصلہ تھا کہ 90 ڈیز میں ہو. برحال یہ اگر جنوری میں بھی ابھی بھی میں سمجھوں کہ اس میں ایمبیگوٹی ہے, اور پیپلز پارٹی ضرور اس پر غور کرے گی کہ ہمیں کون سا فورم یوٹیلائز کرنا چاہیے اس کو اگر وہ 90 ڈیز کے بیانڈ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, اور اٹ کوڈ بی دی عدالت, کورٹ بھی ہو سکتا ہے یہ فورم. وٹ ایور آپشنز آر اویلیبل ود اس, جو بھی آپشن ہوگی بھی ہماری سی سی فیصلہ کرے گی. دوسری بات, آپ نے نیب کی بات کی. دیکھیں یہ تھوڑا سا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ کے بعد مقدمات بند ہو گئے تھے. مقدمات بند تو نہیں ہوئے تھے, مقدمات سے ایکویٹل تو نہیں ہوا تھا, یہ کنوکشن تو نہیں ہوئی تھی. وہ ایک فورم سے دوسرے فورم میں شفٹ ہوئے تھے, اور وہ فورم جو تھا پیپلز پارٹی نے تو کوئی ایکویٹل نہیں دی امینڈمنٹ کے ذریعے, اپنے آپ کو کوئی ریلیف تو نہیں دی اس میں سے. پیپلز پارٹی تو پہلے بھی نیب کو فیس کرتی تھی, اب بھی فیس کرنے کو تیار ہے. اور یہ بے بنیاد مقدمات ہم پہ 97 آنورڈ بنتے رہے, کبھی احتساب ایکٹ کے نیچے, پھر اس کا نئی شیپ. بھائی صاحب اگر الیکشن کے دوران آپ اس چکر میں آ جائیں گے جی قانونی معاملات میں, تو پھر کیمپین کیسے ہوگی؟ یہ بڑا یہ نہیں ایسی کوئی ہرڈل نہیں ہے.
ऐसी कोई हडल नहीं है। हमने 2002 में भी कैंपेन की है, हमने 2008 में भी कैंपेन की है, तो हम ना घबराने वाले हैं ना घबराएंगे। अच्छा 2002 में तो फिर आपको पता है कि हमारी क्यादत के खिलाफ, काइंडली लेट मी कंप्लीट इट, हमारी क्यादत के खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं हुई। मेरी क्यादत ऑनरेबली इक्विट है। 97 ऑनवर्ड जितने मुकदमात बने हमें कोई कन्विक्शन नहीं हुई। एक कन्विक्शन हुई थी मेरी भगत से, और अल्टीमेटली 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ा था। तो हम तो फेस करने को तैयार हैं, और हम इस इलेक्शन में प्रोसेस में पहले भी हम 2002 में भी कंटेस्ट किया, हमने 2008 में भी किया, 2013 में भी किया, 18 में भी किया। तो हम तो इलेक्शन कंटेस्ट करने को तैयार हैं, और हम वक्त हमारी तैयारी रहती है। इसीलिए कल भी मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को, डिवीजन प्रेसिडेंट को ये 27th प्रिलिमिनरी लिस्ट हो रही है डिलिमिटेशन की, तो मैंने कहा उसको देखिए कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं। अगर वो कानून के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक नहीं है तो फाइल दी ऑब्जेक्शंस। लेकिन हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क में रियासत के इख्तियारात इस्तेमाल करने का हक सिर्फ और सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है, और ये आइन की बात कहता है, और हम आइन के साथ खड़े हैं। अच्छा जी, अब जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो इलेक्शंस है तो जाहिर है ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट रही है और उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी साथ रही, तो बाज़ औक़ात एक दूसरे की जो इक़दामात हैं उनका दिफा करते हुए सिचुएशन ये आ जाती थी कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था डिफ्रेंशिएट करना। तो ऐसे में अब ये फ़र्क बरकरार रखने के लिए और इस फ़र्क को बढ़ाने के लिए, बिकॉज हलकों में लोगों ने जाना है, लोगों को अपनी पॉलिसीज़, अपना मैनिफेस्टो बताना है कि जी हम मुंतखब हुए तो हम ये करेंगे, उसके लिए इस तरह के सख्त बयानात आगे मजीद हम तवक्को कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ देंगी, बिलखुसूस नून और पीपल्स पार्टी। देखिए, हम गवर्नमेंट में अलायंस में जरूर थे, लेकिन हमारा इलेक्शन अलायंस खत्म नहीं था, और ना ही कभी हमने कहा कि हम इलेक्शन अलायंस में जाएंगे। और हमने उस जमाने में जब हम गवर्नमेंट में भेजे तो हमारा मौका था इलेक्शन हम अपनी आइडियोलॉजी पे, अपनी पॉलिसीज पे, अपनी कारकर्दगी पे कंटेस्ट करेंगे। और हम उस वक्त भी कहते थे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हम आज अलायंस में बैठी हैं, कल हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली जब ये इलेक्शन आएंगे, जब ये इलेक्शन होंगे, तो हम तो अपने मैनिफेस्टो पे, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पॉलिसीज पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो उस पर क्रिटिसिज्म तो आता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तलखियां नहीं पैदा करनी चाहती। अच्छा। हम उस एक्सटेंट तक नहीं जाना चाहते, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे, अपने मौक़िफ़ के साथ आवाम के पास जाएंगे। थैंक यू सो मच नय्यर बुखारी साहब गुफ्तगू करने के लिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया, अभी मजीद वो सीईसी के में फैसले करेंगे। वो कह रहे हैं जी स्पेसिफिक डेट बता दें, और व्हाई नॉट इन विदिन 90 डेज। अब तो जाहिर है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। बहरहाल अब एक और, अब थोड़ा सा काफ़ी सियासी गुफ्तगू हो गई। एक इवेंट जो कराची में हुआ था, उसके बाद वलीमे के हवाले से हमने बताया था कि वो होगा वफाकी दारुल हुकूमत, बिकॉज एक प्लेयर जो होता है वो उसके बड़ी रीच होती है, माशाल्लाह से फॉलोइंग भी बड़ी होती है। तो ऐसा कैसे होता है, हो सकता है कि फेडरल कैपिटल में वहाँ पर कोई इवेंट ना हो। तो शाहीन शाह आफरीदी की शादी शाहिद आफरीदी की साहबजादी से तय पाई थी, उसके बाद वलीमे का इवेंट हुआ इस्लामाबाद के एक होटल में। कि अभी जब इनका निकाह हुआ था उसके बाद बहुत सारे ऐसे मैचेस थे जहां पर अंशा बैठ के बकायदा स्टेडियम में मैच भी देखा करती थी, और कैमरामैन जो है वो फोकस भी करते थे। जब शाहीन का स्पेल होता था तो खास तौर पे वो अंशा पे फोकस करते थे। बिल्कुल, ये तो मैंडेटरी है। विराट कोहली हो तो उनके साथ उनकी अनुष्का, और अभी शाहीन के साथ अंशा। ब्रेक लेते हैं और हम बात करते हैं अक्सर बेशतर ऐसे मसाइल की जो कि मुल्क में ख़वातीन, खासतौर पर वो ख़वातीन जो दफ्तरों में काम करती हैं, उन्हें दरपेश है। और क्यों? ज़ाहिर है बहुत सारा पब्लिक का ऐसा बेशतर हिस्सा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता है, दूर दराज इलाकों से अपने दफातर पहुंचता है, इनमें ख़वातीन भी शामिल है। लेकिन अगर हम सिर्फ कराची शहर, जिसको पाकिस्तान का बड़ा शहर माना जाता है और समझा जाता है कि बड़ा डेवलप्ड शहर है, जो कि ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पर जी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मुलाजमत पेशा है, जो कि आप देखते भी होंगे यूनिवर्सिटीज में भी लड़कियां बहुत तादाद में जारी होती हैं। और आए दिन इस सफर की वजह से हम ये देखते हैं उन्हें बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। एक तो जहां उन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जब हम उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखते हैं जो उनकी सीट्स अवेलेबल होती हैं वो भी बड़ी कम होती हैं। ऐसे में पब्लिक टॉयलेट जैसी जरूरत भी उनको मैसर नहीं है। शहर कायद में पब्लिक टॉयलेट है, उनकी कमी है। कमी क्या, बल्कि जो हैं भी कम तादाद में, उनकी हालत जार
बहुत ही बुरी। अच्छा, वैसे यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि मर्दों के लिए भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। हाँ। यानी कि यहाँ पर टॉयलेट्स हैं नहीं, और जो होते हैं उसके अंदर सफाई सुथराई का इंतज़ाम ना होने के बराबर है। मतलब एक कमरा होता है बदबू से भरा, और न जाने क्या क्या मनाजिर आपको देखने में पड़ते हैं, जिसके लिए दिल आपका काफ़ी मजबूत होना चाहिए। तो वैसे पब्लिक टॉयलेट्स किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन ख़वातीन का हम यहाँ पर बिलखुसूस तज़किरा करें, क्योंकि रोहा फातिमा की एक रिपोर्ट है, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। शहर कायद की बासी जहां बेशुमार मसाइल से दो चार हैं, वहीं एक अहम मसला खवातीन के पब्लिक टॉयलेट्स का भी है, जिसे सब नजरअंदाज कर चुके हैं। इसी हवाले से आइए चलते हैं और खवातीन से बात करते हैं। मुझे तो चाहिए कि उनके टॉयलेट्स होने चाहिए, पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट्स होने चाहिए, और लेडीज को ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनकी ज्यादा प्राइवेसी होती है। अच्छा, एक जानिब ये हो रहा है, हाँ। और दूसरी जानिब आप बहावलपुर में देखें कि वहाँ पर कमिश्नर साहब की जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है इस मसले के हल के लिए। वो है पिंक टॉयलेट्स का मंसूबा, और ख़वातीन के लिए एक मयारी बैतुल खला की एक सहूलत मुहैया की गई है। अच्छा, दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव इस एतबार से कि जब आपका हाईवे वगैरह पे सफ़र करने का इत्तेफाक होता है सदब, तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव टॉयलेट्स आजकल नज़र आते हैं। लोग फैमिलीज़ के साथ सफ़र करते हैं तो उनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे बीवी बच्चों के लिए कोई मुनासिब जगह आपको मिल जाए जहाँ पर आप जा सकें। लेकिन बहावलपुर डिवीजन की बिलखुसूस बात करते हैं तो ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और ये सिर्फ फैसला ही नहीं हुआ, बाकायदा हम इसको देख रहे हैं, अमली जामा भी पहनाया गया है। अब ये हुआ क्या है, इस मंसूबे के तहत जिले की आम शाहराहों पर, बड़ी सड़कों पर खवातीन के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं, और इब्तदाई तौर पर मुंतखब फ्यूल स्टेशन पर ये दस्तयाब हैं। तो ये जबरदस्त इनिशिएटिव है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब। एहतशाम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा, आपको ज़ाहिर है इसका इदराक कब हुआ कि ये काम जी होना चाहिए, और आपको इस बात के लिए हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि बाकायदा तौर पर इस मंसूबे को अमली जामा भी पहनाया गया। शुक्रिया मुझे वक्त देने का। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये बहावलपुर इंतजामिया का मंसूबा नहीं, ये हुकूमत पंजाब का मंसूबा है। हाँ, हमें ये एजाज जरूर हासिल हुआ है कि इस आगाज सबसे पहले हमें करने का इत्तेफाक हुआ है बहावलपुर इंतजामिया को। तो जैसे आपने जिक्र कर ही दिया, हमारे मुल्क में खवातीन को अमूमी तौर पर बहुत से हकूक और बहुत सी सहूलियात मुहैया नहीं है। उसमें से एक ये इशू भी है कि जब वो ट्रैवल करती हैं पूरे मुल्क में, वो हम कह रहे थे कि अगर वो आप गवादर से शुरू करें और गिलगत तक चले जाएं तो शायद रास्ते में कहीं भी आपको विमेन स्पेसिफिक टॉयलेट्स ना मिले। मर्दों के टॉयलेट्स तो मिलते हैं, और लेकिन बदकिस्मती से जैसे आपने भी जिक्र किया, उनकी जो सूरत हाल होती है, बहुत सी ख्वातीन वहां जाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, और अगर वो जाएं भी तो जो हाइजीन की उनकी स्पेसिफिक ज़रूरियात होती हैं, सफाई सुथराई के जो मामला होते हैं, वो नजर नहीं आते। तो जब ये मनसूबा हुकूमत पंजाब ने शुरू करने का फैसला किया तो हम इतने एक्साइटेड हुए, हमने दूसरों से पहल कर ली, और हमने बहावलपुर में तमाम जो शाहराई हैं, बहावलपुर डिवीजन पंजाब का सबसे बड़ा डिवीजन है, इसमें बहावलपुर है, भावलनगर है, रहीम यार खान है, तो इन तीनों अजला में जो मेजर हाईवेज हैं, अगर वहां पे आप ट्रैवल करें तो आपको विमेन स्पेसिफिक टॉयलेट्स मिलेंगे। कितने हैं वैसे तादाद अभी तक कितनी? और दूसरा एक चीज देखें, टॉयलेट्स अच्छे से अच्छे हों, दो चीजें, एक तो उनका तबाह हाल होना, और दूसरा उनका सफाई सुथराई ना होना। यानी कि अच्छे से अच्छा टॉयलेट हो लेकिन साफ सुथरा ना हो, हाँ। तो वो उसका कोई वो मकसद पूरा नहीं होता। तो उसके लिए क्या स्टाफ हायर किया गया है, क्या किया गया है? पहली बात तो ये कि पहले मरहले में 20 से ज्यादा टॉयलेट पूरे डिवीजन में कायम किए गए हैं मेन हाईवेज पे, लेकिन ये पहला फेज है, ये बढ़ता चला जाएगा। हर 4-5 किलोमीटर बाद आपको कोई ना कोई टॉयलेट मिलेगा विमेन का। दूसरी बात जो आपने सफाई सुथराई के हवाले से कही है, हम खुद बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, क्योंकि मुल्क में कहीं भी चले जाएं जो बाथरूम्स की टॉयलेट्स की सूरत हाल है वो बहुत दिगरगूं होती है। तो हमने जहां टॉयलेट्स बनाए हैं वहां उनके सफाई के इंतजाम पे भी उतना ही फोकस किया है। राउंड दी क्लॉक वहां पे हमने स्वीपर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वहां पे हमने कंप्लेंट बॉक्सेज रखवाए हैं, वहां पे हमने अपनी इंतजामिया के व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। हर टॉयलेट के ऊपर जो मुतलका यूनियन काउंसिल है उसकी कमेटी की सुपरविजन रखवाई है। इस तरह के बहुत से मामला हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, और फीडबैक जैसे मैंने बताया हमें मिलता रहेगा कि अगर सफाई कहीं भी खराब हुई तो हम फौरन इंटरवीन करेंगे। तो इसमें कोई फी भी मुकर्रर की गई है? यूजुअली हमने देखा है अक्सर ऐसा होता है जहां पर इस तरह की सहूलियात होती हैं, बहुत कम मिनिमल अमाउंट होता है, बट कुछ चार्ज भी किया जाता है। तो आपने भी कुछ ऐसा किया है? जिन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, पेट्रोल पंप्स ने, वो लोग तो जब हमने उन्हें एक साइट किया ये बात बता के कि ये पहली दफा पूरे पाकिस्तान में हो रहा होगा,
تو وہ بالکل تیار نہیں تھے فیس لینے کے لیے اور وہ اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا چاہ رہے تھے اس اچھی انیشیٹو میں. لیکن ہم نے انہیں کنونس کیا کہ ہم ایک سسٹینیبل ماڈل چاہتے ہیں. آج وہ ولنگ ہے, کل کوئی ایکسپینسز ان کو کرنے پڑے تو شاید ان کو مشکل ہو جائے. تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں 5 سہولیات چاہیے. ہمیں وہاں پہ اراؤنڈ دی کلاک ایک سویپر چاہیے ہے, ہمیں ہینڈ واش چاہیے ہے, ہمیں صابن چاہیے, ہمیں ٹیشو پیپر چاہیے, ہمیں ڈسٹ بن چاہیے. ان 5 سہولیات کے بدلے میں اگر آپ کوئی 15-20 روپے ٹو بی مور اسپیسیفک چارج کر لیں تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ ایک فیس کا اسٹرکچر جو صرف اس لیے کھڑا کیا گیا کہ ماڈل سسٹینیبل رہے, ورنہ ہم اس کو آپ جیسے سمجھتے ہیں بغیر فیس کے بھی انٹروڈیوس کروا سکتے. تو کوئی جرمانہ وغیرہ رکھا گیا ہے کہ اگر حضرات اگر یہ الغار کرنا چاہیں تو اس سے بچنے کے لیے؟ نہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ واش روم وہ بھی یوز کرنے کی وہ ہوتے ہیں نا, صحیح کہ کہیں اور جگہ نہیں ملی تو چلو یہیں سے چلے گئے. نہیں, یہ بہت بنیادی بات ہے, ایسا نہیں ہوگا. وہ ویمن اسپیسیفک ہیں, ان کو پراپرلی گارڈ کیا جائے گا. اور اس طرح کی شکایت عموماً نہیں آتی کہ ویمن کے ٹوائلٹس آن بٹ چلے جائیں. جہاں پہ جس پیٹرول پمپ پہ ویمن کے ٹوائلٹ ہوں گے آبویسلی وہاں پہ مین کے ٹوائلٹس بھی موجود ہوں گے. تو مرد حضرات ان کو یوز کریں گے. چلیے جی, بہت اچھا انیشیٹو ہے. آئی ایم شیور کہ یہ آگے اس کو بڑھایا بھی جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سسٹینیبل ایک چیز ہوگی اور دوسرے صوبوں کے لیے بھی, نہ صرف یہ کہ باقی پنجاب شہروں کے لیے, صوبوں کے لیے بھی ایک مثال ہوگی. کراچی والے بھی تھوڑی توجہ اس پہ. اچھا جی, ٹیکنالوجی سے پہلے ہم جب کہیں جاتے تھے راستوں میں تو پوچھ پاچھ کے کسی سے فلاں جگہ جانا ہے دور دراز علاقوں میں, لیکن اب ہماری جو میموری ہے ہم نے اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے. اب ہم کس پہ ریلائی کرتے ہیں؟ گوگل میپس. جی, اب ہم گوگل میپ آن کر دیتے ہیں, GPS کر دیتے ہیں, اور وہ اس میں جو بھی راستے انہوں نے فیڈ کیے ہوئے ہیں انہی راستوں سے وہ ہمیں راستہ بتاتا ہے. اور سم ٹائمز کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ ایسی جگہ آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یار یہاں سے میرے ساتھ یہ جو ابھی آگے جو شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہونے لگا تھا. میرا اور میرے دوست بھی ٹریولنگ پنجاب سے رحیم یار خان کی سائڈ سے جا رہے تھے اور ایک جگہ آگے جو ہے وہ گوگل میپ دکھا رہا تھا کہ یہ جی پل آپ کراس کر جائیں گے تو پھر آگے آسانی. اور آخر میں جب ریت وغیرہ آنا شروع ہوئی تو میں نے دوست نے کہا روکو مجھے, وہ لوگ اشارے کر رہے ہیں آتے ہوئے. دیکھا تو وہاں پر پل ہی نہیں تھا. پتہ چلا کہ وہ تقریباً کوئی 6 مہینے ہوئے سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا تھا. تو یہ یہاں پر یہ جو ہمارے صاحب یہ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے امریکہ میں, اور وہاں پر ٹوٹے پل سے گاڑی گرنے اور ندی میں ڈوب کر جی ہلاک ہونے والے امریکی شہری کے اہل خانہ نے موت کا ذمہ دار گوگل میپ کی ایپ کو قرار دے دیا ہے. اور فلپ پیکسن ان کا نام تھا. ان کے اہل خانہ نے گوگل پر موت کا مقدمہ بھی دائر کر دیا. الزام لگایا کہ گوگل یہ دکھانے میں ناکام رہا کہ جو پل ہے وہ 9 سال پہلے گر گیا تھا. سوچے 9 سال سے اپڈیٹ ہی نہیں کیا. یہ امریکہ میں حال ہے. تو لہٰذا فلپ پیکسن کی موت گوگل میپس کی وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ نقشہ اپڈیٹ کرنے میں ناکام ہوئے اور انہیں وہ اس راستے پر لے گئے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اگر روڈز اچھی ہوں, آپ اندازہ کیجیے امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یقین ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر روڈ اچھی ہوگی تو وہ ایک سپیڈ میں جاتے ہوئے, لیکن آپ چیک کریں اشفاق, اندازہ نہیں ہوتا. انہوں نے گوگل جیسی جائنٹ کمپنی پر مقدمہ کر دیا. آپ کے یہاں لوگ گٹر میں بچے گر کر مر جاتے ہیں, کسی پہ ذمہ داری عائد بھی نہیں ہوتی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی, کوئی ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا جاتا. اچھا, ویسے کالج وغیرہ میں سن رکھا تھا لیکن اسکول کے اندر ہم نے تو ہمیشہ سخت بیہیویئر کا سامنا, سخت نہیں بلکہ ڈسپلن کا سامنا نہیں کبھی نہیں. اسکول میں تو کبھی نہیں کی. اسکول نہیں, کالج میں کبھی کبھار ہو جاتی تھی, لیکن یہ کہ کبھی کبھار پیریڈ کوئی مس کیا ہے, لیکن یہ کہ ناٹ ان اے روٹین, یعنی کہ ایسا نہیں ہے. وہ بھی دوستوں کے ماں پہ یا کوئی کرکٹ کا امپورٹنٹ میچ اگر ود ان دا کالج پسند نہیں ہوتے نا, آپ کہتے ہیں یونیورسٹی میں بھی تھوڑا بہت, لیکن اتنا نہیں. لیکن آج کل تو اسکولز کے بچے جو ہیں وہ ہمیں جگہ جگہ مل رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اکیلے نہیں ملتے, یعنی کہ یونیفارم میں گھوم رہے ہوتے ہیں. مخالف سمت کے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں مختلف ریسٹورینٹس وغیرہ میں. آج کل تو کافی کام ہے. پہلے پیسے بھی نہیں ہوتے اتنے زیادہ, اور پھر پکڑے جانے کا ڈر بھی ہوتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ اب خطرات اب زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو اب طالب علم جو ہیں ان کو کلاسز بنک نہیں کرنے دی جائے گی. اسلام آباد پولیس نے جی طلبہ کی کلاس لینا شروع کر دیا, اور شہر اقتدار میں تعلیمی اوقات کے دوران اسکول اور کالجز سے باہر ورڈ یوز کیا گیا آوارہ گردی, یعنی جو آپ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ کرنے والے طلبہ کو واپس تعلیمی اداروں میں پہنچانے کے لیے پولیس نے ذمہ داری اٹھا لی کہ کہیں پر آپ نظر آئے تو پولیس آپ کو واپس بھجوائے گی. اور اسکول چلو مہم اسلام آباد پولیس کی جانب سے شروع کی گئی ہے.
اب تک درجنوں طلبہ کو ان کے تعلیمی اداروں میں واپس بھیجا گیا ہے اور ان میں سے کئی طلبہ، یہ بڑی خطرناک بات ہے، طالب علم نشہ کرتے ہوئے جی. تو ایسے میں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بڑا کنسرننگ ہے اور کہ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہم پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG اسلام آباد شاکر حسین داوڑ صاحب. بہت شکریہ شاکر حسین داوڑ صاحب فار بینگ ود اس. یہ چیز دیکھیے گا کہ ہمارے اسکول کے ٹائم پہ، اور آئی ایم شیور کہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اساتذہ اور پرنسپلز وغیرہ کافی دھیان رکھتے تھے. آپ ایک دفعہ جب چلے گئے صبح اسکول تو پھر چھٹی کے ٹائم پہ ہی واپسی ہو پاتی تھی، ورنہ نہیں ہو پاتی تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ اسکول سے نکل جاتے ہیں ڈیورنگ اسٹڈی آورس؟ جی بہت شکریہ. یہ ریسنٹلی ہم نے مہم شروع کی تھی. اصل میں جو اسکولز کے اندر اور کالجز کے اندر منشیات کا رجحان ہے بچوں کے اندر، وہاں سے یہ کام سٹارٹ ہوا. ہم نے مختلف اسکول انتظامیہ کے ساتھ، مختلف کالجز کے ساتھ میٹنگز کی. وہاں سے یہ چیز سامنے آئی کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ اسکول ٹائم کے دوران کلاسز سے بنک کر جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اسکول میں آتے نہیں. تو اس کے بعد ہم نے ایک اسپیشل مہم چلائی اسکول چلو کے نام سے، جس میں اپنے تمام جو ہمارے CCTV کیمرہ جات ہے سیف سٹی کے، اس کے تھرو ہم نے تمام پارکس اور جو تفریحی مقامات ہیں جہاں پہ عموماً بچے جاتے ہیں اس کو مانیٹر کرنا شروع کیا. وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اسکول ٹائمنگ کے دوران کافی سارے بچے اسکول یونیفارم کے اندر وہاں پارکس کے اندر نظر آئے ہیں ہمیں. جی. تو اس کے بعد ہم نے اس کو اپروچ کیا، اپنی اسپیشل ٹیمیں بنائی اور وہاں سے ان بچوں کو کلیکٹ کرنا شروع کیا. اور تقریباً پچھلے ایک ہفتے کے دوران ہم نے 100 سے زیادہ بچے ایسے تفریحی مقامات، بازاروں سے، اسٹریٹ سے اپنے کیمرہ جات کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر کے کنسرن اسکولوں میں پہنچائے. تو وہ یہی بچے ہوتے ہیں انفیکٹ جو اسکول سے بنک کر جاتے ہیں. اور میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب میں اپنے وقت کی بات کر رہا ہوں، اور آئی ایم شیور آپ کے ٹائم میں بھی ایسے ہی کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا ہوگا. وہاں پر بچے جو ہے وہ نہیں نکل پاتے تھے، خاص طور پہ کالج میں ہو جاتا تھا لیکن اسکول میں نہیں نکل پاتے. کمپیریٹیولی اسٹرکٹ ماحول ہوتا ہے. یہ اب یہ اسکول انتظامیہ اتنی لینینٹ کیسے ہے؟ یہ کیسے نکل پاتے ہیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ممکن تو نہیں. کافی جو ڈسپلنڈ سکولز ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ اسکول انتظامیہ کی تھوڑی سی نااہلی نظر آ رہی ہے کہ اگر اسکول میں بچے نہیں آتے یا درمیان میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں اور ان کو پوچھیں کہ بچے کہاں پہ ہیں. مطلب ان کی اٹینڈنس دکھائی جا سکتی ہے اور وہ اسکول ہی نہیں پہنچتے ہوں گے تو اسکول انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، یہاں پہ ایک بڑا جو کنسرننگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ بعض طلبہ نشہ کرتے ہوئے پکڑے گئے. تو کیا یہ تعداد زیادہ ہے؟ اس وجہ سے بھی یہ باہر ہے اسکول سے؟ نہیں، انفیکٹ یہ نشے کی وجہ سے باہر نہیں ہے. یہ تعداد زیادہ تو نہیں ہے، کم ہے. لیکن یہ بچے جب اسکول سے باہر نکلتے ہیں اور ان اٹینڈڈ ہوتے ہیں، پارکس میں ہوتے ہیں، وہاں پہ اس پہ کوئی نگرانی نہیں ہوتی، تو یہ بچے سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں کوئی نشہ یا کوئی بھی کسی اور لعنت میں پڑنے کے لیے. تو اس لیے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا کہ ایک تو ان کی اسکول کی حاضری کو یقینی بنایا جائے، دوسرا جو ہے ایسے بچوں کو اس ماحول سے بچایا جا سکے جس کی وجہ سے بعد میں یہ نشے کے لعنت میں یا کسی بھی کریمنل ایکٹیویٹی میں پڑ جائے. چلیں، تھینک یو سو مچ شاکر حسین داوڑ صاحب فار بینگ ود اس. اور یہی وجہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں نا وہ بڑے فعال آتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا اور افیکٹولی رکھا جائے. بریک لیتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کے سامنے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اپنی اسکرینز کے سامنے بیٹھے ہیں. کتنی کپ آف کافی آپ نے پی ہے؟ میں نے بلیک پی اور ابھی میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی میں نے دوبارہ کافی پینی ہے. السلام علیکم، ویلکم کیا لوگوں کو. بابا صدف، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چوں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں فرائیڈے ہے سر، فرائیڈے کی وائبس. آج دیکھتے ہیں کس کی مسکراہٹ دھیمی ہوگی. میں ہر حال میں خوش ہوں. میں نے سمجھوتا کر لیا ہے. یہ صحیح مشرقی لڑکی ہے، زندگی سے سمجھوتا کر لیا. زندگی سے سمجھوتا کر لیا. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے خاص طور پر جمعے کا بابرکت دن ہے تو اپنے دن کا آغاز امید ہے اچھا ہوگا. ابھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور ہم دیکھیں کتنا آپ کو باخبر رکھتے ہیں، تجزیے بھی شیئر کرتے ہیں. لو جی میں اپنی چیزیں سنبھال لوں. اچھا، تجزیے بھی شیئر کرتے ہیں اور تبصرے بھی شیئر کرتے ہیں، اپنے کچھ معاملات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور ابھی شروعات میں آج پتہ ہے کہ گلاب کا بھی دن ہے.
ٹھیک ہے. اچھا گلاب آپ کو پتا ہے کہ پھولوں کا بادشاہ. یہ گلاب ڈفرینٹ والا گلاب ہے. کون؟ سرخ نہیں ہے؟ نہیں, یہ ایکچوئل روز نہیں ہے, یہ ایک لڑکی کے نام پر آج کا دن منایا جاتا ہے. جو گلاب والا دن ہے وہ 7 فیب کو ہوتا ہے. اچھا, ہاں, تو ایسے کیوں 22 ہے؟ فیب کو جو گلاب منایا جاتا ہے وہ کینسر پیشنٹ کے حوالے سے منایا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ریزیلینٹ ہے, جس بریوری کے ساتھ, تو جس لڑکی کے نام سے ڈیڈیکیٹ ہوا آج کا دن, اس لڑکی کے نام میں روز آتا ہے. 22 سپٹمبر کی آپ بات کریں. اوکے, تھینکس a lot for the clarification صدر عبد الجبار. I owe you and you owe me a cake. تو بہرحال اس پر مزید ہم یہ بات کریں. کیک کہاں سے آ گیا؟ کیک جو ہے وہ ہماری گفتگو ایسے ہی حصہ ہے. یار دیکھیں, آپ اتنے کانشیس ہیں, ڈائٹ کانشیس ہے اشفاق, تو میں آپ کو نہیں چاہتی کہ آپ ویٹ گین کریں. اور بہت سارے ہمارے آپ بنانا کیک بنا کے لے آئیں اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ میٹھا نہ ڈالیں. میں ان کی بھی خیر کھاؤں, میں نہیں چاہتی کہ وہ سب ویٹ. نہیں, ہم چیٹ میل لیں گے اس دن. کیسے لیں گے؟ چلیں, بہرحال ذاتی مسائل ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, اور ٹیم کے مسائل جو, یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری پوری ٹیم کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, سوچیں مجھ پہ کتنا پریشر ہے, لیکن میں مہنگائی کی ماری, مجھ پہ مہنگائی کا بھی پریشر ہے. بہرحال کیا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم جی کراچی میں, جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, مطلب دس سٹی, جہاں جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہوں, جس شہر میں آپ پلے بڑے ہوں, آپ دنیا کے کسی بھی مقام پہ چلے جائیں, آپ کو اپنے شہر سے یا اپنے علاقے سے انسیت محبت لگاؤ ایک الگ ہی ہوتا ہے. لگاؤ الگ ہی ہوتی ہے, اینڈ یو فیل سو پروٹیکٹڈ اینڈ ڈیفینسو اباؤٹ اٹ. لیکن کراچی کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو مسائل کا ہی ذکر آتا ہے, اور ٹارگٹ کلنگ وہ مسئلہ ہے جو ظاہر ہے لوگوں کو بڑا پریشان سال سے کیا ہوا ہے. ان واقعات میں اب پتہ چلا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا جی خدشہ ظاہر ہوا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ عالم دین ضیاء الرحمان کے قتل میں را کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں. رواں سال فیب میں ماہر تعلیم خالد رضا کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا, جس کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کی تھی. اب نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے یہ کہا ہے کہ بھارت صرف جاسوسی نہیں, خطے میں قتل و غارت گری کر رہا ہے. سوچیں جب وہ کینیڈا پہنچ گئے تو وہ یہاں کتنی آرام سے جی. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ ہماری خفیہ ایجنسی سے لے کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہم وقت اس حوالے سے ایکٹیو ہوتے ہیں, اور کتنے آئی بی اوز ایسے ہو رہے ہوتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, جن کا عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن پھر بھی اکا دکا واقعہ ہے کہ را کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں, اور عالم دین ضیاء الرحمان کے قتل میں ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں. اور پھر فروری میں ماہر تعلیم خالد رضا کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا, اور اس کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کی تھی. اچھا, نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت صرف جاسوسی نہیں, قتل و غارت میں بھی ملوث ہے. اور ARY نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے, اور کینیڈا نے بھی دوسری جانب آپ کو پتہ ہے سخت احتجاج کیا ہے. گفتگو میں انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. ہمیں تو اس بات کی کوئی حیرانی نہیں ہوئی, کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ بھارت اس خطے کے اندر نہ صرف ایسپیوناج میں انوالو تھا بلکہ اسیسینیشنز میں بھی انوالو تھا. ایویڈنس آیا ہے تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس کے انہوں نے بہت سخت احتجاج کیا ہے, کیونکہ ان کے حکومت کے جو باشندے تھے, انڈین حکومت کے, وہ انوالو تھے ایک اسیسینیشن ایک کینیڈین سٹیزن کی. انہوں نے چہرے کے اوپر جو ایک ماسک لگایا ہوا تھا ہندوستان نے کہ جی ہم بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں, تو وہ ایکسپوز بری طریقے سے ہو گئے ہیں. ساری پاکستان کے اوپر ایک انہوں نے الزام تراشی کی بہت عرصے تک, اور باقی جو خطے کے باقی ممالک ہیں ان کے خلاف بھی وہ اپنا کرتے رہتے تھے پروپیگنڈا. جو ایک اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے ان کی جو حکومت ہے یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, تو اب ان کو ساری دنیا کو تشویش ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ممالک نے بھی, آسٹریلیا نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی اس کی بڑی پراپر طریقے سے ہونی چاہیے اور رسپانسبلٹی فکس کی جانی چاہیے. چلے جی, تو بات کر لیتے ہیں اس پر. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب, ظاہر ہے کہ یہ بڑا کنسرننگ ہے ہمارے لیے, اور میں ابھی شروع میں یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہماری خفیہ ایجنسیز, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کتنے ہی ایسے آپریشنز میں ایسے کلپریٹس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں جن کا عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن پھر بھی ایسے واقعات اکا دکا رونما ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ بڑا ایک اچیومنٹ ہے کہ پتہ چل گیا کہ یہ بدنام زمانہ را جو ہے وہ ملوث ہے, جو کہ پوری دنیا میں جس کی بدنامی کا ڈنکا بج چکا ہے. تو اس حوالے سے یہ کیا, اس کے پیچھے کیا مقصد, کیا کار فرما ہو سکتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ مارننگ. اصل میں جو را کے آپریشن آئی تھنک یہ تو سنس دے ور کریٹڈ 71 سے پہلے یہ کریٹ ہوئی تھی, اور
اسی لیے ان کو بیسیکلی کاؤبوائز کہا جاتا تھا, جو ان کا پہلا ڈی جی تھا. اور ان کا کام جو ہے ایکسٹرنلی یہی تھا کہ ساؤتھ ایشیا کو بیسیکلی ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, اور ایک اندرا ڈاکٹرن بھی ہے جس کا مقصد تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے جو باقی ممالک ہیں ان کے اندر بھارت کی اجارہ قائم کی جائے اور اس کو ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے. تو آئی تھنک سب سے بڑا آپریشن جو ان کا ہوا وہ سری لنکا میں تھا, اور اس میں جو ہے بیسیکلی پربھاکرن تھا جو تاملز کا ٹائیگرز کا ہیڈ تھا. جب وہ مارا گیا تو بہت زیادہ ٹروو نکلا تھا, اور مطلب یو کین دین اینالائز کہ کس طرح سری لنکا کو انہوں نے کیا, ڈی اسٹیبلائز کیا, اور پھر جب وکٹری ہوئی سری لنکا کی تو چیزیں باہر آئیں, اور را کا کرنل تھا پھر بھاگ کے وہاں سے نکل گیا. پھر کلبھوشن کا کیس ہے, اور ابھی آپ کراچی پہ آ جاتے ہیں. جو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو کشمیری لیٹس سے موومنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے انٹلیکچولی یا فزیکلی کنیکٹڈ لوگ تھے, وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. 2 نیٹو بنائے جا رہے ہیں. نمبر 1 کہ جی اس میں بیسیکلی اٹ از ان فائٹنگ ہے, اور دوسرا یہ کہ پروبلی پاکستان خود کروا رہے ہیں. لک ایٹ دا وے دے آر ناؤ بلڈنگ دا نیریٹو. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, جتنی ہے کلنگز ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی کوشش کریں کہ کشمیری جو موومنٹ کے لیڈران ہیں ان میں کوئی ڈسینشن کریٹ ہو, اور ایک طرف وہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. اچھی بات یہ کہ ابھی وین دے وینٹ آؤٹ سائڈ ان ٹو دا ویسٹ, اور جب ان کے ڈیتھ اسکواڈ جو ہے, اور تھوڑا بہت ٹائم جس کو میں ذرا ایکسپینڈ کروں گا, اس میں پہلے یہ تھا کہ ٹھیک ہے را جو ہے چھپے طریقے سے کرتی تھی یا خفیہ آپریشن ہوتے تھے. ابھی کینیڈا میں ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر انوالوڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جے شنکر صاحب انوالوڈ ہیں. دین یو ہیو را اگر آپریٹ کر رہی ہے تو اجیت دوول کی آئی تھنک آشیرواد کے بغیر نہیں ہے, تو این ایس اے کا آفس انوالوڈ ہے, اور اگر یہ دونوں انوالوڈ ہیں تو پھر مودی صاحب انوالوڈ. سو آئی تھنک ہائیسٹ لیول پہ دیٹس وائی ویسٹ نے آئی تھنک شور میں اسٹیٹ اسپانسرڈ اسے کہیں گے نا یہ کارروائیاں. اچھا مجھے بتائیے گا وقار صاحب, اس کو جو عالم دین کا جو قتل ہوا اس میں را کے ملوث ہونے کے شواہد ملے, اس کو ٹپ آف دی آئس برگ کہیں, کیا ہمیں اور بہت کچھ ایسے شواہد مل سکتے ہیں ان تمام تر شواہد کو دیکھتے ہوئے؟ یہ صدف آئی تھنک دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ دا پوائنٹ از. دی اونلی تھنگ از کہ پاکستان نے تو شرم الشیخ میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب گیلانی صاحب ملے تھے انڈین پرائم منسٹر کو, تو پریزنٹ کیا گیا تھا, ایک ڈوزیئر پریزنٹ کیا گیا تھا جس میں سارے پروفس تھے. کلبھوشن کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, لیکن سمہاؤ جو ویسٹ میں اسپیشلی جو ان کا میڈیا ہے یا آئی وڈ سے ان کے کرتا دھرتا ہیں, یہ نیریٹو ایکسپٹ نہیں کیا جائے. یہ ریالٹی پہ بیس تھا جو نیریٹو تھا. ود ان انڈیا تو سب کو پتا ہے کہ مارا ماری ہوتی ہے, مسلمس کو دبایا ہوا ہے, کرسچنس کو مانی پور میں جلایا جا رہا ہے. ابھی خالصتان موومنٹ کیوں پک اپ کری, بیکاز پنجاب میں بہت سپریشن ہے. نو بی جے پی وانٹس کہ جی وہاں پہ ان کی حکومت ہو. سو آل ٹولڈ پاکستان نے تو بڑا کیا, لیکن سم ساؤتھ ایشیا میں آوازوں کو دبایا جاتا ہے. ود ان انڈیا جو ہے گودی میڈیا اس کو دبا کے رکھتا ہے. لیکن آئی تھنک ابھی فرسٹ ٹائم مطلب سوری ٹو سے ویسٹ کی دم کے اوپر پاؤں آیا انڈیا کا, تو ابھی جا کے انہوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا. اور اس کے اندر یہ ہے وقار صاحب, ہم اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں, اصل چکر ہے فائنینسز کا, اصل چکر ہے فائنینشیل انفلوئنس کا, بائی لیٹرل ٹریڈ کا, ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کا, اور آپ کی اکانومی کتنی اسٹرانگ ہے اس چیز کا. پاکستان کی اکانومی ظاہر ہے کہ مانگے تانگے پہ چل رہی ہوتی ہے, اور پھر بھی ہم اپنی انٹیگریٹی برقرار رکھ کے بیٹھے ہیں اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. لیکن بھارت جس طرح کے وہاں پر معاہدے کر رہا ہے تو بڑا مشکل تھا کہ پاکستان کی آواز کبھی سنی جاتی. لیکن اب یہ جو کینیڈا والا معاملہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا, اور پاکستان کو بھی ظاہر ہے اس معاملے کو مزید ہائی لائٹ کرنا چاہیے پراپرلی؟ جی آئی تھنک اشفاق صاحب بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ناؤ دس دا ٹائم ٹو اس کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے, بیکاز یو کین ناؤ جوائن اور ریزونیٹ دا وائس وچ از کمنگ فرام دا ویسٹ. ابھی آپ دیکھیں کہ جو کینیڈا سے انفارمیشن آئی, اٹس ناٹ بیسڈ آن جسٹ کینیڈین لیٹس سے انفارمیشن. یہ ضرور ہے کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی آئی وڈ سے کہ جھوٹ بولے گا. تو دے ہیو پروفس. اس میں 5 آئیز انوالوڈ ہیں. 5 آئیز آر 5 انٹیلیجنس ایجنسی جو کوآپریٹ کرتی ہیں, سگنل انٹیلیجنس اسپیشلی. اس میں امریکہ, کینیڈا, دین یو ہیو یو کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں اپنے اپنے کیپٹلز میں. سو یہ آئی تھنک 5 آئیز کی طرف سے سارا جو ہے پروف یہ اکٹھا کیا. دیٹس وائی آج کا آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, جیک سلیون کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا. انڈیا واز ناؤ ٹرائنگ ٹو کریٹ اے ویج کہ نہیں جی امریکہ تو ہمارے ساتھ ہے, اور G20 میں فلاں فلاں ہمارے ساتھ. اسی طریقے سے جو ورلڈ 6 آرگنائزیشن ہے یا نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز ہے کینیڈا میں, انہوں نے بھی آئی تھنک بڑی اسٹرانگ پریس کانفرنس کی. تو چیزیں باہر آ گئی ہیں, کیونکہ آپ کینیڈین نیشنل کو کینیڈا کی سوائل پہ ماریں گے تو اس کو لوگ برداشت نہیں کریں گے. اس سے پہلے اوتار سنگھ کھنڈا کا مرڈر ہوا یو کے میں, یو کے کی گورنمنٹ چپ کر گئی تھی. وہی آپ والی بات کہ مینلی بزنس انٹرسٹ ہیں, ٹریڈ انٹرسٹ ہیں, انرجی ہے, پھر ایشیا پیوٹ, اور یہ سارا ڈرامہ جو ہے انڈیا کو کھڑا کرنا چائنا کے گئے, تو اس کو کافی لیوریج ملا ہوا تھا. سو آئی تھنک آل ٹوڈ تھنگز آر ناؤ کمنگ آؤٹ.
اور چیزیں منطقی انجام کی طرف جائیں گی ایسا لگ بھی رہا ہے. تھینک یو سو مچ. وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بیری ریٹائرڈ, اور وہ یہ بتا رہے تھے جی کہ کس طرف اب ساری سچویشن جا رہی ہے, اور اس کا اظہار ہم بار بار دیکھ رہے ہیں جسٹن ٹروڈو کر رہے ہیں, اور جو بھارت کی جانب سے اس پر رد عمل آ رہا ہے وہ بھی بہت ارسپانسبل قسم کا. بالکل ظاہر ہے, آپ یہ دیکھیں کہ بیکاز میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب محلے کے بڑے لڑکوں کے ساتھ آپ گھومنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی وہی سویگ ہے. جو عالمی طاقتیں ہیں ظاہر ہے کہ ان کا ایک دے آر دیر فار اے ریزن, اور اس کے بعد بھارت بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بھی بننا چاہتا ہے, اس کی بڑی خواہشات ہیں جی. تو یہ خواہشات اب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے پوری کرنی ہو سکتی ہیں. صرف یہی نہیں, آج بھی جیسے کہ ہم بتا رہے تھے خبر آئی بھی ہے کہ کس طریقے سے ایک اور سکھ رہنما کو قتل کیا گیا ہے, اور یہ تعداد اگر آپ کھوجیں تو یہ تعداد بھی زیادہ نظر آ رہی ہے. تو یہ سچویشن ہمارے سامنے. اب آپ کو ذرا بتا دیں ہم کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے امریکہ کینیڈا میں اختلاف رائے کا بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے, اور امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کینیڈا سے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. بالکل جی, اور اسی کا تذکرہ ابھی وقار صاحب بھی کر رہے تھے, تو لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا لئیک اس سے متعلق. جی اشفاق, بھارت اور کینیڈا کے درمیان چلنے والے تنازع کے نتیجے میں اب امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلوان کی طرف سے بھی واضح ایک بیان جاری کیا گیا ہے, جس میں انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں اختلاف رائے کے حوالے سے پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ مکمل حمایت کرے گا امریکہ, اور امریکہ کی طرف سے جو اس معاملے میں مکمل تعاون بھی کیا جائے گا. کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کینیڈین خدشات پر انویسٹیگیشن کو قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں یہ آگے بڑھی ہیں, اور اس کے بعد حتمی رائے بھی سامنے آ جائے گی. جی تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھی کینیڈا کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دھچکا لگا ہوگا ایک بھارت کے موقف کو. سوچیں ابھی کچھ دن پہلے وہ ہوسٹ کر رہے تھے جہاں پہ جسٹن ٹروڈو بھی تھے, جہاں پہ جو بائیڈن بھی تھے, اور اس کے بعد بھارت کی طرف سے جو ریسپانسبلٹی دکھائی جاتی ہے بٹ کرمنل ایکٹ جو کیا گیا ہے اس کی وجہ سے دیکھیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. سو میں کہوں گی دیٹ واز اے گریٹ اپرچونٹی فار انڈیا, بٹ سم ہاؤ ود دیئر ایٹیٹیوڈ انہوں نے اس کو جی گنوا دیا ہے. اچھا, اب ہم صورتحال اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ کیا بن رہی ہے. اب ذرا آپ کو آگے بڑھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا دورہ امریکہ. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سربراہ پاک بحریہ نے 25ویں انٹرنیشنل سی پاور سمپوزیم 2023 میں شرکت کی ہے, اور مختلف ممالک کے وفود, بحری افواج اور کوسٹ گارڈ کے سربراہ نے شرکت کی ہے. جبکہ جو مشترکہ میری ٹائم چیلنجز ہیں بین الاقوامی سطح پر میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں, اس میں جو تعاون ہے اس کو بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے. اور سربراہ پاک بحریہ نے امریکہ کے سیکریٹری نیوی اور پاک بحریہ کے دیگر اعلی حکام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. اور ساتھ ہی جی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آذربائیجان, سعودی عرب, ہالینڈ, مصر کی بحری افواج کے سربراہان سے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی. نیول چیف نے میری ٹائم ڈومین میں بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی, اور ساتھ ہی بحری افواج کے ساتھ علاقائی اور عالمی سطح پر دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی. اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں. کرکٹ کی عالمی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے. ستمبر کا آخری سمجھیں کہ ٹائم چلے, آخری 10 دن چل رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اکتوبر شروع ہو جائے گا, اور 5 اکتوبر سے بھارت میں کرکٹ کی عالمی جنگ شروع ہوگی. اور اب سے کچھ دیر بعد یعنی کہ 11:15 بجے جو قومی کرکٹ ٹیم بلکہ قومی اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا. حتمی شکل دے دی گئی ہے, اور پھر کون ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, کیوں ہو سکتا ہے, یہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. صدف, آپ کی پلینگ 11 کیا ہے؟ پلینگ 11 جی میں تو سوچ رہی ہوں کہ ٹیم وہی ہونی چاہیے. 2-3 ہمیں بولر جو ہیں انہیں چینج کرنا چاہیے, لیکن نسیم شاہ کی جو انجری ہوئی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسن علی, آئی ڈونٹ لائک انڈرسٹینڈ کہ مطلب حسن علی کی ضرورت تھی, یہاں پہ بنتی تھی. میں شاہد ہاشمی صاحب سے جان لیتے ہیں. شاہد ہاشمی صاحب, حسن علی واز سینسیشن, لیٹ اسٹارٹ ود حسن علیز نیم. اور ایک وقت تھا کہ ہی واز دا نیکسٹ بگ تھنگ, اور ان کی جو وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی تھی, ان کا جو پیس تھا ہم دیکھتے تھے 140s میں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ان کو انجری ہوئی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی فارم ویسی نہیں رہی تھی. اور اگر ظاہر ہے یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے انہیں ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں کنسیڈر بھی نہیں کیا جا رہا تھا, ورنہ اگر وہ ریلیونٹ ہوتے تو ظاہر ہے کہ پہلے ہی وہاں پر ہوتے.
ابھی ان کی فارم کرنٹ کیسی ہے اور ان کی شمولیت کا کیا قوی امکان ہے؟ بالکل قوی امکان ہے. جو 15 کھلاڑی جو پاکستان نے آج اناؤنس کرتے ہیں یہ 5 دن پہلے فائنلائز ہو گئے تھے, لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے, کیوں اس کو صیغہ راز میں کاٹن بول میں چھپا کے رکھا گیا. جب آپ پلیئر فائنلائز کر لیتے ہیں اور اناؤنس نہیں کرتے تو وہ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ادھر ادھر آتے رہتے ہیں, لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے. اور یہ 15 کھلاڑی بھی میڈیا میں آ چکے ہیں. نام تو بتا دیں شاہد صاحب. امام الحق, فخر زمان اور عبداللہ شفیق. فخر زمان بھی فخر زمان بھی ظاہر ہے, آپ فخر زمان کو اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے نکال نہیں سکتے. آپ کا پروون میچ ونر ہے, ٹھیک ہے وہ پچھلے 8-10 میچوں میں اسکور نہیں کر پا رہا, لیکن بڑے کھلاڑی کے لیے یہی کہتے ہیں کہ ہی از جسٹ 1 اننگز اوے فرام اسکورنگ اے بگ اسکور. ایسے ہی ہوتا ہے. تو فخر زمان ایسا برا پلیئر نہیں ہے, پلیئر اچھا ہے, اس کا تھوڑا سا کانفیڈینس شیپ ہوا ہے, تو وہ ایک اننگ میں رن بنا لے گا. اگر پہلے میچ میں اسے نیدرلینڈ کے خلاف یا وارم اپ میچ میں, 2 وارم اپ میچ ہے پاکستان کے, ان میں اس کا بلہ چل گیا تو پورے ورلڈ کپ میں آپ کو انشاءاللہ رن بنا کے دے گا. اچھا, اس کے علاوہ شاہد صاحب آپ نے کہا کہ اگر بلہ چل گیا, لیکن اور بتائیں اور کیا نام سامنے آئے؟ یہ 3 نام تو ہو گئے اوپنرز کے. پھر بابر زمان, بابر اعظم آپ کے کپتان, محمد رضوان, سعود شکیل, آغا سلمان, افتخار احمد, یہ آپ کا مڈل آرڈر ہے. شاداب خان, محمد نواز اور اسامہ میر, یہ آپ کے 3 اسپنرز ہیں. حسن علی آپ کے فاسٹ بالر ہیں, شاہین شاہ افریدی آپ کے فاسٹ بالر ہیں, حارث رؤف آپ کے فاسٹ بالر ہیں اور محمد وسیم جونیئر آپ کے فاسٹ بالر ہیں. تو یہ ملا کے سب 15 کھلاڑی ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے ایشیا کپ میں 2 تبدیلیاں کی. عبداللہ شفیق اس اننگز کے اوپر جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 50 کیا تھا, وہ کسی بھی گنتی میں نہیں تھے. سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں ہوں گے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں, لیکن اس ایک اننگز پر عبداللہ شفیق کو سلیکٹ کیا گیا ہے. وہ بھی اچھا پلیئر ہے, اسپن بھی اچھا کھیلتا ہے. اور ایک چیز اس کو بس یہ غور کرنی ہوگی کہ ڈر کر نہیں کھیلنا. جہاں آپ ڈر گئے, آدھا آپ نے شاٹ کھیلا, وہیں آپ آؤٹ ہو گئے. تو آپ پوری کرکٹ یہ شاداب بھی اس سے تھوڑا سا سبق سیکھیں گے جو آپ کی بات ہے, کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ویلا لاگے نے ان کو ایک بال پہ اپیل کی, پھر اگلی بال پہ جس طرح سے انہوں نے چھکا اس کو رسید کیا تھا, تو وہاں پر ڈر ہمیں دکھائی نہیں دیا. جبکہ شاداب کے ہم نے جس شاٹ پہ وہ انڈیا کے خلاف غالباً آؤٹ ہوئے تھے تو وہ دیر واز اے نتھنگ شاٹ. لیکن بہرحال اپنی زمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ریزرو میں ہو سکتے ہیں, ابرار احمد, محمد حارث, 3 کھلاڑی ریزرو میں. زمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو لاسٹ انہوں نے بولنگ کی تھی اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے, ایک ایکس فیکٹر ہو سکتا تھا, اس کا ایکشن بہت ڈفرینٹ ہے اور ٹیم مینجمنٹ کا یہی خیال تھا. لیکن ان لوگوں نے کافی غور و خوض کیا کہ ایک بالکل ناتجربہ کار کھلاڑی جس نے زیادہ 50 اوورز کے میچز نہیں کھیلے, اور اس کے مقابلے میں حسن علی, تو پھر ایکسپیرینس کے اوپر گئے. پچھلے چند مہینوں میں حسن علی کھیلے ہیں, آؤٹ انہوں نے کیے ہیں, لیکن ان میں وہ بات نظر نہیں آ رہی تھی جو وہ 50 اوورز میں جب چیمپئنز ٹرافی پاکستان جیتا تھا 2017 میں, تو مڈل اوورز میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے حسن علی تھے. شاید اس وجہ سے بھی ووٹ حسن علی کے حق میں گیا کہ وہ مڈل اوورز میں آ کے وکٹیں لینے کے ماہر ہیں. لیکن پچھلے 1-2 سال میں انہوں نے یہ نہیں کیا. ان کا فارم بہت بری طرح سے متاثر ہوا تھا. 2019 کا ورلڈ کپ ان کا بڑا برا ورلڈ کپ کیا تھا. اچھا, اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ حسن علی, پہلے یہ ہوتا تھا کہ نسیم شاہ اور شاہین اسٹارٹ کرتے تھے, حارث رؤف فرسٹ چینج کے طور پر آتے تھے. آپ کے خیال میں اب کامبو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, اب یہی پاکستان کو خیال کرنا پڑے گا کہ آیا ایک اینڈ سے فاسٹ بالر اور ایک اینڈ سے اسپنر سے شروع کیا جائے. اگر پچ سلو ہے, لو ہے, لیکن اگر اچھی پچ نظر آ رہی ہے, جیسے کہ ICC نے انسٹرکشن دی ہیں کہ آپ اچھی گھاس والی پچیں بنائیں, اس لیے کہ اگر آپ گھاس والی پچ نہیں بنائیں گے تو صرف آپ ایشیائی ٹیموں کو فیور کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی پچیں ہوں گی تو پھر آپ کو دونوں فاسٹ بالر سے جانا پڑے گا, اور یہی دونوں فاسٹ بالر بنتے ہیں حارث رؤف اور شاہین شاہ افریدی کے, ان سے آپ اوپن کرائیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حارث رؤف فرسٹ چینج آتے ہیں, تو حسن علی سے پھر آغاز کرانا پڑے گا. یہ ترکیب. لیٹس سی, آئی ہوپ ہی گیٹ سم سوئنگ اوور دیئر, اور آئی ہوپ کہ ہمارا اسپنر جو ہیں وہ کام کر جائیں. لیٹس سی واٹ ہیپنز, اور ابرار کو بھی موقع ملے ویسے ریزرو کے طور پر, لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنز. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی. وی آل آر لوکنگ فارورڈ. نام پہلے آ جانے چاہیے تھے ٹیم کے, لیکن ہوا نہیں. اچھا ہاں, کافی دنوں سے لوگ کہہ بھی رہے تھے. اب میں پازیٹیو چیزوں کی جب بات ہم کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہماری ٹیم کو ہمیں بوسٹ اپ بھی کرنا ہے, تو ایک اور پازیٹیو چیز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو یہ نہیں پتا
کہ ان کے ٹیکس کے پیسے سے ہو کیا رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے تو ایک تو جو حکمران ہیں ان کو بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوگا, اور ظاہر ہے آپ کو بھی پتا چلے گا کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ لگ کہاں رہا ہے, آپ پہ لگ رہا ہے کہ کہیں اور لگ رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں بڑا زبردست اقدام اٹھایا گیا ہے. سرکاری گاڑیوں کا غیر ضروری استعمال بھی اس سے رکے گا. اس کو روکنے کے لیے جو گلگت بلتستان حکومت ہے اس نے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے. گلگت بلتستان میں تمام سرکاری گاڑیوں پر آفیشل لوگو پرنٹ کیا جائے گا. مقصد کیا ہے؟ سرکاری گاڑیوں کا غیر ضروری اور غیر متعلقہ لوگوں کا استعمال, یعنی کہ کبھی فیملی بھی گھوم رہی ہے, کبھی رشتہ دار بھی گھوم رہے ہیں, یہ روکا جائے گا. اور اس پہ لکھا کیا ہے, ویری انٹرسٹنگ, جو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی گاڑی ہے. تو جب اس پہ عوام کی نظر پڑے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ جو جیب سے پیسے نکال کے دیتے ہیں وہ کہاں لگ رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ملک میں ایک ایک صوبے کی لاکھوں گاڑیاں ہیں جو کہ سرکاری گاڑیاں ہیں. اکثر تو ریکارڈ میں بھی ان کا پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی گاڑی کہاں کہاں کس کس کے پاس کس کس مد میں استعمال ہو رہی ہے. اربوں روپے کا پیٹرول, جی اربوں روپے کا پیٹرول جو ہے وہ ان گاڑیوں پر خرچ ہوتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ رشتہ داروں فلاں کے فلانا, ایون یہ کہ جو ڈرائیور ہیں ان کے رشتہ دار بھی ان گاڑیوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ گلگت بلتستان کا جو ڈیسیجن ہے, دیٹ از این امیزنگ ڈیسیجن. اشاق, مجھے اس میں جو ورڈ سب سے اچھا لگا وہ یہ لگا کہ ٹیکس پیئر کی ملکیت ہے. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے پل بنیں گے, اس سے انڈر پاس بنیں گے, اس سے سڑکیں بہتر ہوں گی, صفائی ہوگی. لیکن جب آپ یہ چلتی پھرتی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واہ جی, میرے پیسوں پہ آپ عیاشی کر رہے ہیں. پتہ چلے اس پہ بھی پینٹ کرا دیں, کچھ نہ کچھ تو کریں گے. چلیں جی, معین الدین وانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف سیکرٹری گلگت بلتستان. اور یہ اہم ترین جو فیصلہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں خوشائند فیصلہ ہے, شاید اس سے لوگوں کو کچھ احساس ہو. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے جی بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ سوچ آئی کیسے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جو افسران ہیں, جو خاص طور پر بیوروکریسی, اس پہ الزام لگتا ہے کہ جی ان کو عوام کی اتنی فکر نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس فیصلے کو انشور کروائیں گے کہ اس پہ عمل درآمد ہو. کیسے یہ انیشیٹو لیا گیا؟ میرے ذہن میں اس طرح کا آئیڈیا تو تھا, لیکن اتنا اس کی ورڈنگ میرے ذہن میں نہیں آتی تھی. دوسری بات ہے کرٹیسزم تو ہوتا تھا, اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف مس یوز بھی ہے. کئی جگہ رپورٹڈلی ایگزیجوریٹڈ ہے, لیکن ہے مطلب پورے پاکستان میں. تو ادھر بھی انفارچونیٹلی یہاں ٹرین کی وجہ سے گاڑیاں بڑی تھی, تو جب لوکل دیکھتے تھے کہ ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ کی پیس سلو ہے لیکن گاڑیوں کی پیس فاسٹ ہے, تو دیٹ واز ویری ڈسکریجنگ. تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ایک ونس فار آل کر دیں. اصل میں اس پہ لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ سٹیزنز اب ہمیں فیڈ بیک دیں گے. جس طرح اگر آپ ایئرپورٹ پہ اگر آپ کیوں توڑیں تو جتنے مرضی آپ وی وی پہ آئی پی ہو, لوگ اب شور مچا دیتے ہیں. تو اگر گاڑی مس یوز ہوگی تو لوگ شور مچائیں گے. تو ہم نے لوگوں کو آگہی دے دی ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ آپ کا خادم ہے, یہ آپ کا صاحب. تو اپنی بیوروکریسی میں اس پہ آواز نہیں اٹھی, ظاہر ہے جو لوگ یوز کریں. کیا کریں سر, ہاں جی, بارہ اٹھے گی. پہلے تو میں نے اپنی گاڑی سے سٹارٹ کیا نا رات کو, اس کے بعد صبح تک میں نے اپنی کو 50 گاڑیاں مجھے تک تصویریں بھیج چکے ہیں تمام اضلاع سے. تو انشاءاللہ اگلے ایک ہفتے تک ہر گاڑی پہ ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ پھر جو گاڑی نہیں کرے گی, ایک تو گاڑی وڈرا کروں گا یا اس کا ایکسس ریسٹرکٹ کر دوں گا. تو ہر انٹری ایگزٹ پہ جب کوئی گرین نمبر کی پلیٹ بغیر ان برانڈنگ کی جائے گی تو وہ کو آگے کراس نہیں کرنے دیں گے. تو لوگ خود ہی کر دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو فیملیز اور دوستوں یاروں کو دی ہوئی اور بچے چلا رہے ہیں وہ اس کا سوشل حوصلہ شکنی ہوگی. بالکل. اور بانی صاحب, ظاہر ہے جب اس گاڑی میں جو بھی آفیسر بیٹھے گا اس کو بھی احساس ہوگا جی کہ یہ واقعی ٹیکس پیئر کی ملکیت ہے, اور اس کے اندر بھی جی عاجزی اور انکساری کا ایلیمنٹ آئے گا. لیکن مجھے بتائیں, جیسے کہ اشفاق نے بھی سوال پوچھا کہ جو بیوروکریسی ہے اس میں کہیں ہلچل تو نہیں بچی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس عبارت کو چھپانے کے بھی کوئی اقدامات کیے جائیں گے, اس کے خلاف ایکشن ہوگا؟ کچھ سوچا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے یہ کہا نا کہ جو چھپائے گا وہ کیونکہ اس کا یہ ہے نا کہ وہ سیکریٹریٹ میں مجھ سے جو ملنے آئے گا یا کسی میرے دفاتر میں انٹر ہوگا تو گاڑی انٹر نہیں ہوگی جب تک اس پہ اسٹیکر لگے نہیں ہوں گے. جو بڑے آفیسز میں تو دیر آر ویز ٹو انشور کمپلائنس. شروع میں ریزسٹنس ہوگی بٹ انشاءاللہ وی ول انکریج دیم. اور بات یہ ہے کہ آپ کی عزت آپ کے کام سے ہے, آپ کی رسپیکٹ آپ کی کام سے ہے, آپ کی قدر و منزلت آپ کے کام سے, آپ کی گاڑی سے اور آپ کے. تو وانی صاحب ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ظاہر ہے کہ ایک تو چلے گلگت بلتستان ہو گیا, یہ تو سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ بڑی پذیرائی اس چیز کی ہوگی اور ہم بھی بڑے اس کو سراہ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ اپنی ذات سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا.
لیکن ملک بھر میں ریئیکشن کیا سامنے آیا آپ کے جو بیوروکریٹ چیف سیکرٹری بڑا پازیٹیو ہے. جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آج پازیٹیو ریئیکشن, اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, میرے پاس چیف سیکرٹری آفس میں 3 بڑی وہیکلس تھی, ان میں سے 2 وہیکلس میں نے سرنڈر کر دی ہسپتالوں کو اور اس پر لکھ دیا اونلی فار ڈاکٹرز یوز. اب ان گاڑیوں کو سب ڈاکٹرز پک اینڈ ڈراپ کر استعمال ہو رہے ہیں. دے آر انجوائنگ دا لیوش ڈرائیو وچ دے ڈیزرو, کیونکہ اصل پروفیشنلز وہ ہیں, ہم تو مینیجرز ہیں. تو جو ڈاکٹرز ہیں, جو انجینئرز ہیں, ان کو وہ فیسلٹیز ہم دیں گے جو وہ جا کے گراؤنڈ. گاڑیوں کا مقصد تو فیلڈ کا ہے, پروجیکٹ کی سپرویژن کرنی ہوتی ہے, ان کو ڈاکٹرز کو دور جانا پڑتا ہے. تو گاڑیاں تو سیکریٹریٹ میں تو اٹس مور آف اے لگژری دین نیسیسٹی. اچھا, ایک چیز میرے ذہن میں سوال آیا, بڑا سوال یہ اٹھتا ہے اور ہم مثالیں بھی دیتے ہیں پڑوسی ملک کی خاص طور پہ, کہ وہ جو گاڑیاں ان کے جو پولیٹیشین ہیں, جو بزرگ ہیں, استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو وہ اپنے ہی ملک میں بنی ہوئی ہوتی ہیں, لگژری گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اس اقدام سے لگژری گاڑیوں کے استعمال میں بھی کمی آئے گی؟ اور ظاہر ہے وہ سوچیں گے بھائی عوام کو دیکھو اور ہم اس گاڑی میں جا رہے ہیں. اصل میں نا یہ اس میں آپ لوگوں کا رول بھی ہوگا, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر میں نا خواہ کا اشرافیہ کا ایک کمپٹیشن کریٹ ہو گیا ہے. لگژری گاڑی تو ختم ہوگی. اب تو لوگ کہتے ہیں جی میری بلٹ پروف ہونی چاہیے. وہ ایک نیا اسٹیٹس آ گیا ہے کہ بلٹ پروف. تو اس وقت بات سی سے آگے نکل گئی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے. بلٹ پروف دنیا میں, انڈیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, بٹ ہمارے یہاں بیکاز آف سیکورٹی ریزنز. لیکن جس کو سیکورٹی کی ضرورت ہے اس کو تو بلٹ پروف ملتی نہیں ہے, جس کو نہیں ضرورت اس کو ملتی ہے. تو ہماری پرائرٹیز بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ان بڑی گاڑیوں کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, کاروں پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے. یہ گاڑیاں دے آر مور آف اے اسٹیٹس سمبل دین نیسیسٹی. عوام کے نمائندوں کو عوام کی طرح ہی رہنا چاہیے. سر آپ آلریڈی یو آر دا چیف سیکرٹری. ہم دعا کرتے ہیں مزید بھی آپ کو اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا مشن ہے اس میں کامیاب رکھے اور مزید آپ پاکستان کو سرو کر سکیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جی یہ فالو کریں باقی شہر والے بھی اور صوبے بھی, تاکہ ان اقدامات کو جی آگے بڑھایا جا سکے. اکاؤنٹیبلٹی ہونا ضروری ہے اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ صحیح جگہ لگنا ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. یہاں پر ایک خبر آپ سے شیئر کر لیں. خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی آڈیو لیکس طلبی نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی اور عدالت نے ایف آئی اے کی جانب سے بشرا بی بی کے طلبی کے سمن معطل کر دیے ہیں. عدالت نے اگلے ہفتے فریقین کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے. وکیل ہیں ان کے لطیف فوسا, تو انہوں نے کہا کہ کیس عدالت میں زیر التوا ہے. ایف آئی اے کارروائی جاری رکھتی ہے تو پٹیشنر کے حقوق متاثر ہوں گے, اور ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ وائس میچنگ کرنی ہے. جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے کس چیز کے ساتھ وائس میچنگ کرانا چاہتی ہے. وکیل نے بتایا کہ ہمیں ایس ایس پی نے نوٹس کیا ہے کہ ایف آئی اے نے وائس میچنگ کرنی ہے, 12 بجے طلب کیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک زبردست لڑکی سے ملواتے ہیں جو کہ فلم میکر بھی ہیں, اور انہوں نے ایک بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے. ان کی جو پاکستانی فلم ہے وہ ہم آواز جس کا نام ہے, اس نے کازان انٹرنیشنل مسلم فیسٹیول رشیا میں اپنی جگہ بنائی ہے. سوچیں یہاں 44 ممالک سے 700 سبمیشن آئی تھیں, جن میں سے پاکستان کی جو یہ فلم ہے, فلم میکر زینب یونس نے جو بنائی ہے, اس کو بڑی پذیرائی ملی, جو فیڈ بیک ملا. اس کی سٹوری لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے. سٹوری لائن جناب یہ ہے, تھیم جو ہے اس کی وہ آئیڈینٹی یعنی شناخت. ایک لڑکی چاہتی ہے اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, اپرچونٹی, گڈ اپرچونٹی, اپنے ڈریمز کی تلاش میں وہ کوئٹہ سے باہر جانا چاہتی ہے, بٹ اس کے فادر یہ نہیں چاہتے ہیں. تو اس سٹوری نے جب ہم بات کر رہے تھے زینب سے, انہوں نے کہا وہاں بہت سارے لوگوں کو جب اسکریننگ ہوئی وہاں پر رشیا میں تو لوگوں کو رلا دیا. تو بات کر لیتے ہیں زینب یونس سے, جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, کاسٹ بھی ہیں اور یہ رول بھی آپ نے کیا زینب. تو مطلب دو ٹیلنٹ ہیں, یعنی کہ ایک تو ڈائریکٹ کرنا اس چیز کو, دوسرا خود احساسات ڈالنا محسوس کر کے. تو واز دیٹ ایزی فار یو؟ سب سے مزے کی بات یہ کہ میرا جو ڈیبیو ہے وہ پی ٹی وی سے ہو چکا ہے. ایک دفعہ پی ٹی وی ہوم پہ ایک مانی اینڈ کمپنی کے نام سے ایک ڈرامہ تھا, جس بچوں کا ڈرامہ, اس میں میں نے کردار ادا کیا تھا. تجربہ موجود تھا پہلے سے؟ ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ میں نے مطلب چھوٹے موٹے پروجیکٹس کیے ہوئے آلریڈی, تو وہ والا مطلب ایک ایکسپیرینس تھا میرے پاس. ڈائریکشن کا اس طرح سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دوسرا یا تیسرا ایکسپیرینس ہے, لیکن اتنے بڑے لیول پہ
جو ہے, تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. ایکٹنگ سائڈ پہ بھی, پھر ڈائریکشن, تو کیونکہ اپنی فلم تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں بیبی پروجیکٹ تھا میرا, تو مجھے مطلب تھا کہ بھائی اپنا ایک ہوتا ہے نا, انسان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ مطلب اچھا کر لو گے. ہاں. تو زینب, واٹ از دا اسٹوری؟ جو میں نے جب سنا, آپ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ وہاں پہ لوگ رو پڑے, تو واٹ واز سو ہارٹ ٹچنگ؟ ایکچولی اسٹوریز کی یہ تھی, اسٹوری لائن تھوڑی بہت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لڑکی کو لاہور سے آفر آتی ہے نیوز چینل جوائن کرنے کی, بہت بڑے ادارے سے. تو وہ اپنے والد سے بات کرتی ہے کہ ہم لوگ وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئٹہ میں تو کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے اس طرح سے. تو اس کے والد کہتے ہیں کہ نہیں, میری وابستگی ہے اس شہر سے, میں پیدا ہوا ہوں یہاں پہ, میں پلا بڑا, میرے لوگ ہیں یہاں پہ, تو میں اپنے شہر کو چھوڑ کے باہر جا کے کیوں بسوں جب یہاں پہ مجھے اس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, اور تم کیوں اتنا مطلب جانے کا کری ہو. بیچ میں ہم نے کانفلکٹ دکھایا باپ بیٹی کا, تو وہ پھر وہ اسٹوری اس کے ارد گرد گھومتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کو کوئٹہ کی ڈفرینٹ جگہیں دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ اس کو بچپن میں لے کے جاتے تھے, لیکن ابھی وہ اس کو اپنے پرسپیکٹو سے وہ جگہ دکھا رہے ہیں. تو یہ تھا کہ پھر اینڈ میں فیصلہ وہ اپنی بیٹی پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کچھ ریلیٹیبل اسٹوری تھی. آپ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اسٹڈی کیا وہاں پر جا کے, ایسا تو کچھ نہیں آپ نے, کچھ آپ کو تو فیس نہیں کرنا پڑا, آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت, مطلب تھوڑی بہت انسپریشن لی تھی اپنی اسٹوری سے. ہاں, میرے جو پروڈیوسر ہیں, اپنی مٹی سے پہچان, آئیڈینٹی, امپاورمنٹ, یہ سارے ایلیمنٹ ہیں. سارے ایلیمنٹ ہیں, کیونکہ میرا خود تعلق بلوچستان کوئٹہ سے ہے, تو میں اس چیز کو بڑا اون کرتی ہوں. تو یہ ہے کہ ہم کوئٹہ والوں کو بہت مطلب سمجھا جاتا ہے کہ یو نو وہ کچھ نہیں کر سکتے, یا فیمیلس کو بہت ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. موسٹلی ہمیں سننے کو ملتا ہے اکثر, کہیں بھی میں اگر جاؤں تو مجھ سے, ہاں. تو یہ مزے کی بات تھی جب میں وہاں گئی رشیا, تو وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اچھا وہاں پہ فیمیل فلم میکرز ہیں ان کے لیے. اور پھر جب ان کو میں بلوچستان کا بتایا تو وہ اور مطلب دے آر یو نو تھوڑا انسپائر ہوئے. ایک ڈفرینٹ بلوچستان کا امیج دیکھنے کو ملا. ہاں, ویسے وہ جانتے ہیں بلوچستان میں, آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے فلم میکرز تھے, BBC, CNN کے, تو وہ جو ہے آ چکے تھے بلوچستان میں, پاکستان آ چکے تھے بہت زیادہ. جی. واٹس نیکسٹ فار یو؟ کرنٹلی میں کام کر رہی ہوں اس وقت. شرمین عبید کی گرانٹ ہے پٹاخہ پکچرز, اس میں ہم لوگ کو جو ہے وہ US کونسولیٹ کے جو ہے تعاون سے ہم لوگ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں جس پہ ہر پارٹیسپینٹ کی ڈفرینٹ اسٹوری ہے. تو میں جو ہوں وہ اپنی بلوچی امبرائڈری ہے ہماری بلوچستان کی, اس کے اوپر میں نے ڈاکیومنٹری بنائی. خاتون کا اسمال بزنس تھا جو کہ ابھی انٹرنیشنلی چلا گیا ہے, انٹرنیشنل آرڈرس آتے ہیں ان کو. تو یہ ہے کہ یہ ابھی میرا نیکسٹ آپ کہہ سکتے ہیں پروجیکٹ. آپ کی جو فلم ہے ہم آواز, اس کی پاکستان میں اسکریننگ ہو رہی ہے؟ پاکستان میں ابھی اس کی اسکریننگ انشاءاللہ میرا ویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. پہلے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں ہو جائے, ویسے کراچی میں بھی بات چل رہی ہے اسکریننگ کی. تو یہ ہے, میں یہاں پہ اپنی ٹیم کا بڑا مطلب کرنا چاہوں گی کہ میری ٹیم نے بہت مجھے سپورٹ کیا. میرے پروڈیوسر جواد ہیں, اور جو ہے ہم لوگ نے مطلب بیسیکلی پروجیکٹ ہمارا کولیب تھا, تو انہوں نے بڑا مطلب کیا. میری آدھی ٹیم کوئٹہ سے ہے, آدھی ٹیم لاہور سے, تو بہت ایک اچھا تھا. اور آف کورس مائی فیملی, my father, mother. Thank you so much, Zainab Yunus, for coming here, sharing this story. اور we wish you all the best for the future endeavors. تو دیکھ لیا جی آپ نے, کیا زبردست کہانی تھی زینب یونس کی, اور آپ بھی دیکھیے گا, ہم بھی کوشش کریں گے کہ لازمی طور پہ یہ دیکھیں. ایک وقفے کے بعد آئیں گے. اور آپ نے ہمارے ناظرین کو انٹرٹین کیا, محظوظ کیا. مجھے بھی گانے کا موقع دیں, میرا بھی ٹیلنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں آواز جانے کی ضد نہ کرو, یوں ہی ٹی وی پہ بیٹھے رہو. بس کر دیں اشفاق پلیز. آگے والا نہیں گا رہا, خود ہی سوچو. اگر مجھے آج ویکینڈ پہ کام کرنا ہے, سو پلیز میرے سر میں ابھی سے درد. چلیں جی, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, منڈے کو ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.